अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, काजी माजी बन चुका है। काजी माजी बन चुका है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहे। काजी साहब रिटायर हो चुके हैं। जैसे ही 25 और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे काजी माजी बन गया। काजी फायज ईसा का ये दौर इंतहाई सियाह दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। इनके आते साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर और पाकिस्तान पर एक ऐसी नहुसत छाई जो 13 माह और 10 दिन तक मौजूद रही, और इस दौरान इस मुल्क में जुल्म, जबर, इस्तबदाद और चादर और चार दीवारी की पामाली समेत बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो 25 अक्टूबर की रात 12 बजे अपने अंजाम को पहुंचा। तारीख काजी फायज ईसा को कैसे याद रखेगी, इस हवाले से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सारी मिसालें हम अभी अपने टाइम के साथ साथ ही देखते आए हैं कि आज का मौरख यानी सोशल मीडिया काजी फायज ईसा को किन अल्फाज में याद रखता है। काजी फायज ईसा अब चौंके माजी बन चुका है। हम इसकी जो 13 माह का अरसा है उसके ऊपर एक मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काजी फायज ईसा इस तमाम तर सूरत हाल में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी और कैसे वो इस करप्ट और धांधली ज़दा निज़ाम का सहूलतकार बना रहा, इस धांधली ज़दा निज़ाम, इस नाजायज़ हुकूमत का जामिन बना रहा, और इसके रिटायर होते ही इस हुकूमत को कैसे जो है वो अपने लाले पड़ चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और हल्फ उठाते ही सबसे पहले अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी था और अपना जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था और साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, ये 3 तैनातियां एतवार 17 सितंबर 2023 को की गई। प्राइवेट सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तैनात किया गया और ये पहली खिलाफ वर्जी थी जो काजी फायज ईसा ने अपने ही अल्फाज की, क्योंकि माजी में काजी फायज ईसा ये कह चुका था कि सुप्रीम कोर्ट के ही मुलाजमीन को तरक्की मिलनी चाहिए, उन्हें मौके मिलने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो एक ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार को तैनात किया जाता है, वो ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार जो खास तौर पर पीटीआई के दौर में सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुआ था, काजी फायज ईसा उसको वजीर आजम इमरान खान का जासूस कहता था। लेकिन जब अपनी बारी आई, खुद चीफ जस्टिस बना, तो वह एक बाहर से एक अनजान बंदे को, एक गैर मुतलका बंदे को उठाकर अपना प्राइवेट सेक्रेटरी लगा लिया, और फिर ना सिर्फ प्राइवेट सेक्रेटरी लगाया बल्कि मफादात के टकराव की बदतरीन मिसाल साबित करते हुए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के खिलाफ खतूत लिखे जाने लगे, उनको दबाव में लाया जाने लगा, क्योंकि काजी फायज ईसा का सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उसको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बरतरफ किया गया था, और काजी फायज ईसा चाहता था कि किसी तरीके से डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को बहाल करवाया जाए। ये एक ऐसे जुल्म, जबर और सियाह रात थी जिसको जितना ज्यादा तफसील से लिखा जाए शायद अल्फाज उतने कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि काजी फायज ईसा का किरदार पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक ऐसे सियाह और मकरू किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा जो दुनिया में शायद इबरत बन जाएगा। ये दुनिया में जहां भी जाएगा लोग इस पर आवाजें कसेंगे, लोग इससे सवाल करेंगे कि तुम्हारे 13 माह के दौरान खवातीन नाहक जेलों में पड़ी रहीं, उनके मुकदमात नहीं सुने जाते थे, उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता था, उनके चालान अदालतों में पेश नहीं किए जाते थे, वो बीमार होती थी तो उनका इलाज नहीं करवाया जाता था, रोज़ों की हालत में उनको अफ्तार के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, और अगर दिया जाता था तो बासी खाना दिया जाता था जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती थी, और उनके साथ जुल्म जबर की ऐसी दास्तानें रकम हुई कि उनको जून और जुलाई के महीने में लोहे की उन कैदी की वैनों में उनको डाला जाता और दोपहर को सख्त गर्मी में उनको खड़ा कर दिया जाता, उनकी नजरों के सामने उनके घरों पर छापे मारे जाते, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को हरासा किया जाता, उनको गिरफ्तार करने की धमकियां दी जाती, और सख्त गर्मी में खड़े रहते रहते उन खवातीन की हालत खराब हो जाती। लेकिन उसके बावजूद इस शख्स को शर्म ना आई और ना इसने इसके ऊपर अज खुद नोटिस लिया। इसको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि ये चाहता तो ये मुनसिफ बनकर इंसाफ कर सकता था, लेकिन इसने बदले लिए, इसने अपने इंतकाम पूरे किए, इसने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कारकुनों से अपने इंतकाम लिए, और इसका हवाला फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसका इशारा दिया कि काजी फायज ईसा को अगर आप तंग करेंगे तो फिर वो एक गुस्सेले रीछ की तरह वो आपके पीछे पड़ जाएगा और फिर उसके गजब से बचना मुमकिन नहीं होता।
تو یہ قاضی فائز عیسیٰ اس ملک اور قوم کے ساتھ کرتا رہا، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، کروڑوں لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا، ان کے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے محروم کیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے، اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے فٹ پرنٹ پر اس کے خلاف بھی کاروائیاں کی گئیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا، جبکہ اسی وقت، اسی ٹائم، اسی پاکستان کے اندر، اسی سپریم کورٹ میں ایک ایسے شخص کے، ایک ایسے سابق وزیر اعظم کے مقدمات بھی زیر التوا تھے جس کے خلاف جیل میں ٹرائل ہو رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک جانب ذوالفقار علی بھٹو کے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دے رہا تھا، اور دوسری جانب عمران خان کے خلاف ہونے والے جیل ٹرائل پر مکمل طور پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر بھی کوئی نوٹس نہ لیا، بلکہ جب پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں ریکارڈ فراہم کرنے کی کوشش کی، یو ایس بھی دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں کیسے ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ یو ایس بی اور وہ ویڈیوز، وہ تصاویر، وہ فوٹیج عدالت میں چلانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جو شکوہ تھا یا الزام تھا، اس کو بغیر تحقیقات کروائے مسترد کر دیا، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس مس کنڈکٹ اور اس کی آئینی ذمہ داری پوری نہ کرنے کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ سپریم کورٹ کی آٹھ اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں والے کیس میں ثابت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل جو قاضی صاحب کے ساتھ مل کر جنہوں نے نوٹ لکھا، انہوں نے بھی اس بات کا تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو عام انتخابات میں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان اور اس کی جماعت کے خلاف بیانیہ فراہم کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کی، عمران خان کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت کے دوران 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ اٹھایا، اس کیس میں عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کو وہاں سے کچھ نہ ملا تو پھر انتہائی ڈٹائی کا اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہوئے اس کیس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنا کیس میں عمران خان کو ایک بار پھر پکڑنے کی کوشش کی، فیض حمید کو پکڑنے کی کوشش کی، نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو ندامت کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے دائر مقدمات میں جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے گئے، ان کو انصاف کی فراہمی سے انکار کیا گیا۔ اس کے علاوہ عام انتخابات سے پہلے 15 دسمبر کی رات سپریم کورٹ آف پاکستان میں آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت کی اور الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دیا اور ایسی بیوروکریسی سے انتخابی عملے کا انتخاب کروانے کی اجازت دی جس کے ذریعے پاکستان کی سیاسی تاریخ، جمہوری تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور عوام کا مینڈیٹ چھین کر ایسے لوگوں کو اس ملک پر مسلط کیا گیا جو نہ تو عوام کے منتخب کردہ تھے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ وہ اس ملک کو چلا سکتے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس کرپٹ رجیم کا سہولت کار بنا، اس کا ضامن بنا اور اپنی ریٹائرمنٹ تک اس کرپٹ اور دھاندلی زدہ رجیم کی سہولت کاری کرتا رہا۔ جہاں اس رجیم کو مشکلات پیش آتی، قاضی فائز عیسیٰ آگے بڑھ کر ان کی سہولت کاری کرتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جو درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی اور نہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 13 جنوری کے بلے کے انتخابی نشان والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کی، لیکن 10 ماہ تک اس نظر ثانی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا اور اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 14 روز پہلے 11 اکتوبر کو اچانک اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور پھر اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی وہ درخواستیں بھی خارج کر دیں۔ اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ کی۔ عمران خان نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے درخواستیں دائر کی، لیکن ان کو انصاف فراہم نہ کیا گیا اور نہ ہی الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ تا حیات نہلی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ نے مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کی اور ایک ایسے معاملے میں نواز شریف کے لیے راستہ کھولا کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ دوسری جانب عمران خان اور اس کی جماعت کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے جرائم کی
اس کے جو گناہ ہیں ان کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ اگر گنا جائے، اس کو لکھا جائے تو اس کے اوپر شاید ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے قاضی فائز عیسیٰ کے قول و فعل میں تضادات کی ایک پوری ایک دیوان اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، جس کو تضادات قاضی فائز عیسیٰ، دیوان تضادات قاضی فائز عیسیٰ اس کا ٹائٹل اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسا ذہنی مریض تھا جس نے اس ملک اور قوم کو ذہنی مریض بنا دیا۔ یہ شخص جس کے بارے میں سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے 2019 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائے اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے اور اس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے، لیکن اس ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس ذہنی مریض کو اس ملک کا چیف جسٹس بنا دیا، اور اس ذہنی مریض نے پورے ملک کو ذہنی مریض بنا دیا۔ اس ملک کے عوام کے حقوق کا یہ قاتل شخص ہے جس نے کروڑوں عوام کے بنیادی حقوق کا قتل عام کیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں ہی ایک ایسا مقبرہ بنایا جو در حقیقت عوام کا مذاق اڑانے، اس کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ عوام کو یاد دلاتا رہے گا کہ ایک شخص گزرا ہے یہاں سے، قاضی فائز عیسیٰ، جو اس سپریم کورٹ میں بیٹھتا تھا، اور اس شخص نے کروڑوں لوگوں کے بنیادی حقوق کی حق تلفی کی، اور اس کی یاد میں یہ مقبرہ بنوایا جہاں اس سیاسی جماعت کے جو کارکن، اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس مقبرے میں دفن ہے۔ پھر یہی نہیں، اپنی ریٹائرمنٹ تک قاضی فائز عیسیٰ ہر طرح سے اس کرپٹ رجیم کی سہولت کاری کرتا رہا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ دیا گیا 12 جولائی کو، تو اس کے 2 روز کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ ابھی تفصیلی وجوہات نہیں آئی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فوری طور پر وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کوشش کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکا، تو ان کے بھی یہ خلاف ہو گیا۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کیا، بلکہ مسلم لیگ نون کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت فراہم کرنے کے لیے، اپنی توسیع کے لیے اس نے 63A کے نظر ثانی کیس کا فیصلہ دیا، اور اس طرح حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز اغوا کرنے، اور پھر ان کو اغوا کر کے ان کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کا راستہ اس شخص نے کھولا۔ اس شخص نے ہر طرح سے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا راستہ کھولا۔ جیسا میں نے کہا کہ درجنوں خواتین جیلوں میں پڑی رہیں، عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، لوگوں کی جائیدادیں، مال اسباب تباہ کیے اور لوٹے جاتے رہے، بچیوں کے جہیز تک لوٹ لیے گئے، گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی، لوگوں کے گھر گرائے گئے، لوگوں کی کھڑی فصلوں کو آگ لگائی گئی، لوگوں کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا، لوگوں کے ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کو اغوا کیا گیا، معصوم 12 سال کے بچوں کو اغوا کر کے پلاس کے ساتھ ان کے سینے کی چمڑی کھینچتے ہوئے ویڈیوز بنائی گئیں، ان کے والدین کو، ان کی والدہ کو بھیجی گئیں تاکہ اس بچے کی والدہ اپنے شوہر کو مجبور کرے کہ وہ پی ٹی آئی سے انحراف کرے، عمران خان سے غداری کرے اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کا راستہ کھولا جا سکے۔ یہ سارے شرمناک کام قاضی فائز عیسیٰ کی ناک کے نیچے ہوتے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ان تمام جرائم کا سہولت کار اور ضامن بنا رہا، اور پھر یہ شخص 25 اکتوبر کو انتہائی ذلت آمیز طریقے سے رخصت ہوا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قریبی دوست جسٹس منصور علی شاہ، جس نے ہر مشکل وقت میں قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایسا ناگ ثابت ہوا جس نے اپنے ہی دوستوں کو ڈس لیا، جس نے اپنے دوستوں کو نہ بخشا، جس نے منصور علی شاہ کو نہ بخشا، جس نے عطر من اللہ کو نہ بخشا، اور جس نے اپنے دیگر دوستوں کو بھی نہیں بخشا، اور ان کے بھی نام لے کر اپنے فیصلوں میں ان کا تمسخر اڑایا، ان کی تضحیک کی، ان کی تذلیل کی، اور ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ لیکن یہ ذہنی مریض اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، تاریخ کے کوڑے دان میں ہی اس کی جگہ موجود ہے، اور عوام اس کو زندگی بھر وقتاً فوقتاً یہ یاد کرواتے رہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ، تمہاری جگہ صرف اور صرف تاریخ کے کوڑے دان میں ہے۔ نرگسیت کا مارا ہوا یہ شخص اس ملک اور قوم کے لیے ایک عذاب کی طرح نازل ہوا، اور 13 ماہ تک یہ عذاب یہ قوم جھیلتی رہی، اور یہ شخص قومی جرائم میں برابر کا حصے دار بنتا رہا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں کی جاتی، تو میرے خیال میں پھر عوام پی ٹی آئی حکومت کا محاسبہ کرے گی، کیونکہ جس نے عوامی حقوق کی
خلاف ورزیاں کیں، ان کی حق تلفیاں کیں، یا ان کے سہولت کار بنے، یا کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کیا، ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا تاریخ میں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اور موجودہ نسلیں بھی عبرت پکڑیں کہ اس ملک اور قوم کے ساتھ اس طرح بے وفائی اور غداری کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف آرٹیکل 6 ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن میری ایک یہ رائے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دنیا میں شاید کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے مظلوموں کو جس طریقے سے ستایا، جیسے لوگوں کی بد دعائیں لیں، یہ تاریخ میں، یہ اپنی زندگی میں اپنے ان تمام جرائم کا ان کی بھرپائی کر کے جائے گا۔ بہرحال تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے، اور قاضی کے سابق دوست منصور علی شاہ نے 25 اکتوبر کو لکھے اپنے خط میں بھی یہی کہا ہے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی معاف نہیں کرے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ تاریخ میں جسٹس منیر سے بھی بدترین الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام دنیا بھر میں پاکستانی ایک گالی کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس شخص کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ شخص کیسے قومی جرائم کا مرتکب ہوتا رہا، اس نے کون کون سے قومی جرائم کیے۔ شاید بہت سارے میں بھول بھی گیا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کے ذہن سے سکپ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔